Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. I'm very happy to be in front of you with another episode of Dialogue Mukalma with Dr. Khalid Zahir साहब. Sir, Assalamu alaikum. I hope आप ठीक होंगे और रमज़ान आपका डैलस में गामदी सेंटर में बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा होगा सर. वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. एंड इंडीड यहाँ बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है. आई एम एंजॉयिंग इट अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह. और फॉर द व्यूअर्स, फॉर द ऑडियंस, जो हमारा पिछला प्रोग्राम था बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, उसकी कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर पिछले प्रोग्राम में हमने ये मुकदमा पेश किया था कि अगर कुरान को अल्लाह ताला के बताए हुए इंट्रोडक्शन के मुताबिक उसको उसकी जगह पर रख के देखा जाए तो जो पर्सपेक्टिव सामने आता है उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने एक्शंस थे जिसमें फोर्स इन्वॉल्व थी, वायलेंस था, जैसे जंग थी या कुछ और सजाएं थी, वो हमारे लिए कोई रोल मॉडल नहीं था कि हम हमारी सियासी किसी जद्दोजहद के लिए या हमारे करने का कोई काम हो. वो सारा कुछ अल्लाह ताला की रसूलों के साथ खास सुन्नत का ज़हूर था जिसका बार बार कुरान में जिक्र आता है. मिसालें भी अल्लाह ताला दे रहे हैं, कौम आद, समूद, कौम लूत. तो वो अल्लाह ताला की रसूलों के साथ स्पेसिफिक सुन्नत का ज़हूर था. हमारे लिए उसमें कोई ऑर्डर नहीं है. ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपनी गुस्ताखी के लिए कत्ल किया, बल्कि मैं तो माज़अल्लाह कहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बात एट्रीब्यूट की जाए कि somebody इंसल्टेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने उसको कत्ल करवा दिया. ये ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का हिस्सा है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेम्परामेंट का हिस्सा है, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हिस्सा है. हमारा मुकदमा यही है. एंड यू डोंट हैव टू एग्री विद अस, यू डोंट हैव टू एग्री विद अस. आई अंडरस्टैंड ये बहुत एक इमोशनल एक मैटर है, लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं इसमें. आप हमारी ना माने, बस एक एहसान कर लें अल्लाह का वास्ता है कि कुरान करीम को एक बार खुद अपना जहन बिल्कुल खाली करके खुद पढ़ लें, कवर टू कवर विद इट्स प्रॉपर इंट्रोडक्शन, एंड फील फ्री देन के दयानतदारी से आप अपना बिलीफ बना लें. लेकिन बहरहाल पिछली एपिसोड को जरूर देखिएगा क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है डिस्कशन. सो खालिद साहब, आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने एस्टैब्लिश किया कि जो वायलेंस था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल की रिसालत के इवेंट्स के अंदर, वो रसूलों के साथ स्पेसिफिक सुन्नत का ज़हूर था अल्लाह ताला की. उसके बाद जो इक़दामात की हज़रत अबू बकर ने, उसके बाद सहाबा ने जो 3 एम्पायर्स के खिलाफ इक़दामात किए, वो भी कुरानिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक अल्लाह ताला की जो सुन्नत है रसूलों के साथ, उसी की कंटिन्यूएशन थी उन एक्शंस की. वो हमारे लिए उसके अंदर कोई हुक्म नहीं है कि आज हम भी वही काम करते फिरें. अब सर सवाल पैदा होता है कि ठीक है, तो फिर आपने तो बिल्कुल ही जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया वायलेंस को, तो आज मुसलमानों के पास कोई अहकाम है कि हम जंग करें किसी चीज के ऊपर? तो सर बिल्कुल है मेरे ख्याल से, और उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे पहले हिस्से में कि आज मुसलमानों को कहाँ कहाँ इजाजत है कि वो अपने उलुल अमर, अपने जो इन पावर लोग हैं, जो कोई आज प्रेसिडेंट है या किंग है या प्राइम मिनिस्टर है, उनके कहने के ऊपर, ये नहीं कि खुद जत्था बना के निकल जाए, तो कहाँ कहाँ अल्लाह ने इजाजत दी है यूज ऑफ फोर्स की और वायलेंस की? सर मुझे तो जो कवर टू कवर, बिकॉज आई रिप्रेजेंट आई थिंक द लेमैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी पर्सन एंड यू रिप्रेजेंट द स्कॉलरली साइड, तो लेमैन के तौर पर सर कवर टू कवर कुरान को उसके इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ने की बदौलत जो मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को या किसी भी मुसलमान को जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद आए, 3 ही कंडीशंस हैं सर मेरे ख्याल से. एक है रिलीजियस परसिक्यूशन के खिलाफ आप आर्म्स उठा सकते हैं. एक सर जुल्म की, यानी कि खुला जुल्म, फसाद, उसके खिलाफ. और तीसरी सूरत है सर सेल्फ डिफेंस. चौथी मुझे कहीं नजर नहीं आई जो कुरान करीम की आयत की सूरत में अगर देखा जाए. खालिद ज़हीर साहब. बिल्कुल आपने सही फरमाया. और ये असल में दोनों भी एक ही कैटेगरी बनती हैं. जुल्म की एक शक्ल रिलीजियस परसिक्यूशन है. हमजा, ये बहुत ही अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने हुक्मरानों के तहत जिस जिहाद करने के लिए उभारा है, अगर उनके पास मतलूब रेक्विजिट मिलिट्री स्ट्रेंथ है जो कम से कम उनसे आधी होनी चाहिए. आधी से अगर कम है तो फिर वो उसके ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन अगर आधी है या उससे ज़्यादा है तो फिर जहाँ कहीं वो रिलीजियस परसिक्यूशन देखेंगे, यानी मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो अपनी मर्जी से एक दीन को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, मगर उनकी इस आज़ादी को कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं
اور ان کو ان کے مذہب کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے، ایسی سوسائٹی کے، ایسی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ وہ ان کے ساتھ لڑیں اور ان کی اس زیادتی سے ان کو روکیں۔ مثال کے طور پر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہیں کہ جو دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے ہیں، اور تو اپنے پاس سے خاص بھیج ہمارے لیے مددگار اور حامی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں عجیب وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آج بھی مسلمانوں کے لیے جہاد کرنے کو جائز رکھا ہے، انفارچونیٹلی وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹیز میں جہاں کے ہم میجورٹی میں ہوتے ہیں، مائنورٹیز کو ان کے دین کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو نہ جانے کیا کیا پرسیکیوشن کرتے ہیں۔ سو اس کو بھی ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور سر may I also add in it کہ آپ I agree with you کہ جس ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حکم دیا کہ دیکھیں ریلیجس پرسیکیوشن کیا ہے، اگر آپ مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہمارا تو بلیف ہی یہ ہے کہ ہماری زندگی ابدی زندگی ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کی پرفارمنس پہ ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ دین، یہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے اندر وہ پورا روڈ میپ اللہ تعالیٰ نے لائن بائی لائن بتا دیا ہے کہ جنت میں پہنچنے کا راستہ، وہ یہ کہتے ہیں نا ٹریجر میپ، وہ پورا ہمیں دے دیا اور اس پہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اور اس کو ہم نے خود بھی پریکٹس کرنا ہے کیونکہ ہماری اٹرنٹی ایٹ سٹیک ہے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اور اگر یہ کرنے کی آزادی نہ ہو تو وہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا، یہ ساری اسکیم آف تھنگز جو ہے چوائس پہ بیسڈ ہے۔ تو جب آپ ریلیجس پرسیکیوشن کرتے ہیں تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کے لا اکراہ فی الدین کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا پاکستان میں مسلمانوں کو تھوڑا سا یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، روشنی دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہم کر رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، کہ جو مائنورٹیز ہیں یا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار اسلام کا حصہ نہیں ہے، جن کی بات کرنے پہ ہمیں بین بھی کر دیا تھا، ہمیں بہرحال رائٹ نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلے کرتے پھریں کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ اور سر ایک اور بات، یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ ہماری جگراہٹ، دوستی سمندر سے گہری، آسمان سے اونچی دوستی ان ملکوں کے ساتھ ہے جہاں پہ ریلیجس فریڈم کتنی ہے؟ زیرو۔ آج آپ جائیں ذرا چائنا میں، مجھے اسلام پریچ کر کے دکھا دیں، آپ شنگھائی چلے جائیں، بیجنگ چلے جائیں، اسلام کو پریچ کر کے دکھا دیں، آپ کو جیل میں ڈالیں گے اور ڈپورٹ کر دیں گے سر۔ لیکن ان ملکوں کے ساتھ ہماری جگراہٹ ہے، اور وہ ملک جن کے اندر ایبسولوٹ فریڈم آف ریلیجن ہے، ان سے ہم کہتے ہیں ہم جنگ کریں گے۔ اب پیچھے سر پیچھے جو ریزنز ہیں وہ پولیٹیکل ہے، ہو سکتے ہیں ہمارے جیو اسٹریٹجک ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن سر اس کو ایک دینی فریضہ بنا دینا کہ ہم نے ویسٹ کے ساتھ جہاد کرنا ہے جہاں پہ تمام مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، مسجد بنائیں، ریلیجن پریکٹس کریں، پریچ کریں اسلام، ان کی پارلیمنٹس کے سامنے جا کے کریں، آپ کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا، ان سے ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ لیکن سر جہاں پہ اسلام اور دین کی بات کرنے پہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، ایک پوری نسل کو وہاں پہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ان سے ہم نے جگراہٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس پوری چیز کو ہم نے اسلام کے لبادے کے اندر اڑا ہوا ہے۔ سر یہ کتنا بڑا تضاد ہے سر؟ کوئی شبہ نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی، اور دین کی اس ریالٹی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جن ممالک میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں ہے، وہ ممالک تو وہ ہونے چاہیے کہ جن کو ہم پہلے ڈپلومیٹک لیول پر ان کو اس چیز کا قائل کریں کہ وہ مذہبی آزادی مسلمانوں کو بھی دیں اور دوسرے مذہب ماننے والے لوگوں کو بھی دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ سختی کا ہونا چاہیے۔ جہاں تک ویسٹرن کنٹریز کا تعلق ہے، آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں تو یہ بھی واقعات ہوئے ہیں کہ وہ فوج کے جو
لڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں مسلمانوں سے بھی لڑی، جس کو کہ ظاہر ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس بالکل فوج کے سپاہی سولجرز کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے. کین یو امیجن؟ یعنی اتنی آزادی ہے یہاں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم مسلمانوں کی نالائقی ہے کہ ہم نے ٹینشن کریٹ کر کے وہ امکان جو ہمارے پاس موجود تھا اس کو ہم ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں اگر ہم اپنی قوتیں اللہ کے دین کو صحیح طرح سے پیش کرنے میں لگا دیں اور ایک اچھے ڈائلاگ کی فضا ہموار کریں، تو آپ یقین جانیں کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچنے پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی اور میں آج بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے مضبوط، سب سے بڑی آواز تھی، وہ 2 دن پہلے خاموش ہو گئی. وحید الدین خان صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے اور انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرح اور بہت سے علماء کو یہ کام کرنا چاہیے اور مسلمان یہ ریئلائز کریں کہ یہ جو اللہ کا دین، اللہ کا پیغام آپ کے پاس ہے، یہ دلائل سے، یہ اخلاق سے، یہ کمیونیکیشن سے، یہ ڈائلاگ سے پھیلے گا. یہ لڑائی کے ذریعے سے نہیں پھیل سکتا. لڑائی کے نتیجے میں سوائے لوگوں کی جانوں کے ضائع ہونے کے اور نقصان ہونے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور سب سے بڑا نقصان وہ ہوتا ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب آپ دین کے نام پر لڑتے ہیں تو پھر دنیا آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دین دوسروں سے لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کی بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ہمیں ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ہمارے دین کا صحیح موقف کیا ہے جہاد کے بارے میں اور دوسرے معاملات کے بارے میں. اور ہم کوئی غلط فہمی ایسی پیدا نہیں ہمیں ہونے دینی چاہیے جس سے کہ لوگ اللہ کے دین کو سمجھنے سے رک جائیں. بالکل سر، اور یہ سوال اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ مدعا، کیونکہ جتنے مسلمان باہر کے ملکوں میں ریزائڈ کرتے ہیں، جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے یا باقی اس طرح کے ملک ہیں جہاں پہ بہرحال کمپلیٹ مذہبی آزادی ہے، سر وہ بہت بڑے پیراڈاکس کا شکار ہے. خاص طور پہ یہ جو لنڈن اور یو کے مسلمان ہیں، بیکاز وہاں پہ یہ ایسی تحریکیں بہت زیادہ پل بڑھ رہی ہیں اور متحرک ہیں جو بہرحال یہ پرپوز کرتی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ غیر مسلم حکومتوں کو پلٹ کے آپ وہاں مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظام قائم کریں، وہاں پہ نظم اجتماعی قائم کریں، جبر سے اگر طاقت آ جائے آپ کے پاس. ہو اس حد تک ایسا کہ پریچ کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ بیسکلی جھوٹ بولیں اور پریٹینڈ کریں ٹو لیو نائسلی ود them, and the moment you get political power, the moment you get military power, fight them and topple their governments. یہ اتنا بڑا تضاد ہے سر کہ جو میں یورپ گیا کئی کاموں کے لیے، امریکہ گیا، تو نمبر 1 وہاں پہ سوال لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یار دیکھیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ، مسجد میں ہم جاتے ہیں، ہمیں رمضان ہم مناتے ہیں، کئی دفعہ تو یہاں کے میئرز بھی آ جاتے ہیں بیچ میں افطاریوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ سیاسی جدوجہد کریں، امرہم شورا بینہم، کہ اگر آپ میجورٹی مل گئی ہے تو چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون سازی کوئی کریں یا اس کے اوپر اقدامات کریں. لیکن یہ فرض کیوں ہے کہ ہم نے یہاں رہتے ہوئے یہ گورنمنٹس کو ٹاپل کرنا ہے؟ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جدوجہد قرآن کو کور ٹو کور اگر پڑھیں، 3-4 جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی اور جنگ کے احکامات دیے ہیں. آپ خود پڑھ لیں قرآن کے اندر، تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا بعد میں، کہ وہ کن بنیادوں پہ لڑائی کا اجازت دے رہے ہیں. تو سر کیا کہیں کسی اینگل سے آپ حدیث لٹریچر کو بھی اگر قرآن کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ وہ دار الحرب اور دار الکفر اور دار الاسلام کے جی آپ وہاں جائیں، وہاں رہیں، امن سے رہیں، ریلیجس فریڈم بھی انجوائے کریں، لیکن جیسی تھوڑی سی آپ کو ملٹری طاقت مل جائے، پولیٹیکل طاقت مل جائے، آپ ان کے نظام کو درم برم کریں اور اپنا نظام نافذ کریں. اور سر آپس کی بات ہے، اپنا نظام تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنا نظام کون سا ہے ہمارا؟ ہمارے کسی ایک ملک میں کوئی آئیڈیل مثال نہیں ہے. تو سر یہ ہمارے رب کا، اس رحیم کریم منصف، اس مرسفل رب کا، صبور رب کا
کیا یہ حکم ہو سکتا ہے کہ ایک پرامن معاشروں میں ساری آزادیاں مذہبی موجود ہیں، پریچ اینڈ پریکٹس کی، لیکن آپ کوئی ایک نظام نافذ کرنے کے لیے شروع کر دیں وہاں پہ ریزسٹنس؟ دیکھیں، میں پھر ریفر کروں گا مولانا وحید الدین خان کی ایک بات کی طرف. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دنیا کی آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک دارالاسلام اور ایک دارالکفر دارالحرب. انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم بالکل غلط ہے. دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، دو ہی پاپولیشن کی کیٹیگریز ہیں، ایک دارالاسلام ہے اور ایک دارالدعوہ ہے، جن کو دعوت دینی ہے، جن کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. حمزہ، یہ جو آپ نے بات کی کہ مسلمان دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں کی سہولتوں سے، وہاں کی آزادی رائے اور اس کے اظہار کی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سازش اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ان کو موقع ملے گا، طاقت ملے گی، وہ اس کو استعمال کر کے اور اپنے ذہن سے جو انہوں نے ایک اسلامی نظام سوچا ہوا ہے اس کو فورسبلی نافذ کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ معاہدے کو توڑنا ہے. جس ملک میں آپ جاتے ہیں، آپ اس ملک کے قانون کی پابندی کا وعدہ کر کے جاتے ہیں. اگر آپ اس کے سٹیزن بنتے ہیں تو آپ اوتھ پہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس کے قانون کی پاسداری کریں گے اور آپ اس کے خیر خواہ ہوں گے. کوئی مسلمان ہوتے ہوئے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے وعدوں کو، پرومسز کو، کووننٹس کو پورا کرنے پر اتنا زور دیا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کوئی دین نہیں رکھتا جو وعدہ خلافی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دینا لمن لا عہد لہ، جو وعدے پورے نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو یہ کون سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ اسلام کی خدمت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کی نافرمانی کرتے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نازک موقع پر جب مسلمانوں کی واقعی کفار سے جنگ ہو رہی تھی، وہ کہ جو حقیقت میں کافر تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پایا، سمجھا اور انکار کر دیا، ان سے جنگ کرنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، تمہیں جہاں جہاں سے مسلمان مدد کو پکاریں، تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا لازم ہے. اللہ علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس قوم کے خلاف جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے. معاہدہ، وعدہ اللہ کے نزدیک کتنی اہم چیز ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہم کو ایک اور حکم بھی دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس نظم اجتماعی میں رہیں ہم اس کو فالو کریں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو امر کا یعنی معاملات کا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو. آپ کو اگر ویسٹرن کنٹریز پسند نہیں ہے تو فار گاڈ سیک یہاں نہ آئیں، آپ واپس جائیں جہاں سے آپ اوریجنیٹ کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے دین کی خدمت کریں. لیکن جب آپ کسی ملک میں آتے ہیں اور ان سے پرومس کرتے ہیں کہ آپ لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے رہیں گے، تو میں آپ سے یہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اس کی خلاف ورزی خدا کے دین کی خلاف ورزی ہے، خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی. بالکل سر. اور یعنی کہ ہم آج اپنا جو مقدمہ رکھ رہے ہیں سامنے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جو ہمیں ملی، وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق صحابہ نے بھی وہی فالو کی. صحابہ نے کسی دین کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، ازن کہ شریعت نافذ کرنے کے لیے نہیں جنگیں کی، وہ اس سنت کا ظہور تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی صرف رسولوں کے ساتھ
خاص ہے جب رسول دنیا کے اندر ہو. سر 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اکثر ہم اپنے اوپینینز بنا لیتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا ہوگا تو ہمیں کیا فیل ہوگا. فار ایگزامپل پہلا سر سیناریو ہمارا یہ بڑا پاپولر بلیف ہے جس کے اندر بہت سارے بڑے مائنڈز کا بھی کنٹریبیوشن ہے بہرحال کہ ہمارے پاس یہ جو پیغام ہے اس کو اصل میں دنیا کے پاس لے کے جانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن میں جو ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو ایک الٹیمیٹم کے طور پہ دنیا کو دیں گے. یعنی اگر آج ہمارے پاس وہ آئیڈلائز کیا جاتا نا خلافت ہوتی بہت بڑی ہماری ملٹری پاور اور اکنامک پاور ہوتے, کبھی کبھی میں شکر کرتا ہوں شاید ابھی تک نہیں ہے تو اچھی بات ہے. تو دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم نے ایسے دینا تھا کہ ہم نے اپنی فوجیں تیار کرنی تھی. اس کے بعد ہم نے ایک ملکوں سے لڑائی کرنے سے پہلے کہنا تھا جی یہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے, ہم اب اس کو نافذ کریں گے بائی ہک اور بائی کروپ. آپ کے پاس کچھ دن ہے ماننے کے لیے, آپ مانیں نہیں تو ہم آ رہے ہیں پھر آپ کے ساتھ لڑائی کرنے. سر مائی کوشچن ہے اگر ایک کوئی اور مذہبی گروہ ہو جو ایک خدا کی نمائندگی کر رہا ہو, ایک رسول کی نمائندگی کر رہا ہو اور وہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اپنائے, یعنی آج فار ایگزامپل آج امریکہ جو ہے وہ آ جائے اور کہے کہ جی حضرت عیسیٰ کی دعوت مانو جو ہمیں سمجھ آئی ہے ورنہ ہم اٹیک کریں گے اور تباہ کر دیں گے تمہارے پہ. سر اس طرح کبھی کسی نے کسی کا میسج سنا ہے کھلے دل سے, کبھی کسی نے کسی کا پیغام سنا ہے کھلے دل سے؟ کیا آپ تیار ہو سکتے ہیں کہ کسی پیغام کو آپ کھلے دل سے سنیں کہ پیچھے ایک الٹیمیٹم ہے تلوار والا کہ جی اگر نہیں مانیں گے تو ایسی کی تیسی ہم آ کے گلے کاٹ دیں گے آپ کے؟ سر یہ کوئی انسانی فطرت یہ کر سکتی ہے کہ اس بیہیویئر کے ساتھ میں تیار ہو جائیں؟ اچھا بتائیں جی کیا پیغام ہے, میں سننا چاہتا ہوں کھلے دل سے. میرا خیال ہے کہ پرابلی یہ ذہنیت اس لیے بھی بنی ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان بھی مسلمان اسی لیے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں, اب ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی تو مسلمان بن گئے. اب ان کا خیال یہ ہے کہ باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہے. حمزہ میرا خیال ہے کہ ایک غلط فہمی مسلمانوں کی دور کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے نا, اس کا جواب میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے کہ جو اپنے پوائنٹ آف ویو کو نیریٹو کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اور کسی مذہب کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہم کو مجبور کرے کہ ہم اس مذہب کو اختیار کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت انٹرسٹنگ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دین سچا ہے, اوروں کو یقین ہی نہیں ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ نے شاید ان کرسچن سے ملاقات نہیں کی ہے کہ جو آخری حد تک یقین رکھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر ہی سچا ہے. میں کئی مرتبہ لوگوں کو سنا چکا ہوں. جب میں برطانیہ میں پڑھنے گیا تو میرے گھر میں ہر سنڈے کو ایک ریٹائرڈ کپل آتا تھا, مسٹر اینڈ مسز ایلزوردی. وہ مجھ کو میرے سامنے تبلیغ کرتے تھے اپنے مذہب کی. مسز ایلزوردی بولتی تھیں اور مسٹر ایلزوردی روتے تھے. وہ روتے تھے اس بات پر کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مسیح علیہ السلام کی رحمت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. They are absolutely convinced. سو بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں دنیا میں ایک ہی طریقہ قابل عمل ہے, اور وہی طریقہ ہم کو ہمارے دین نے بتایا ہے کہ تم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, اور موعظۃ الحسنہ, اور ایسی نصیحت کرو جو اچھی نصیحت ہے, اچھے انداز میں, ایفیکٹو. اور اگر کہیں کوئی ڈسکشن بھی ہو جائے, کوئی ڈیبیٹ بھی ہو جائے, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرو اچھے طریقے سے. یہی صحیح طریقہ ہے دین کو پیش کرنے کا. زبردستی اگر آپ کسی کے سامنے دین پیش کریں گے, نہ پہلے کبھی اس طرح کوئی دین قبول کرا ہے کسی نے, اور نہ آج کوئی کرے گا. اس لیے کہ دین اصل میں ایک نیریٹو ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک اپروچ ہے جو دنیا کے بارے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو
واضح کرتا ہے. اس کے لیے تو کھلے ذہن کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو سوالوں کی ضرورت ہے کہ جن کا جواب ملے. جو اعتراض کیے جا رہے ہیں ان اعتراضات کو واضح کیا جائے کہ کیوں وہ غلط ہیں. اگر آپ زبردستی کریں گے تو لازماً یہ ہوگا کہ لوگ اگر مانیں گے بھی تو دل سے کبھی نہیں مانیں گے، اور مسلمان ہوں گے تو ظاہر ہے وہ منافقی ہوں گے. تو ہم کیا یہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور یہ غلط فہمی پر مبنی ہے. سر آپ نے بہت اچھا ورڈ یوز کیا. منافقت تھوڑا سا ہارش ہے بیکاز اینی ویز مسلمان ہیں تو بہرحال ہم سارے بھائی بہن ہیں، لیکن یہ ورڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایپٹ ہے، ایون ہارش ہے، کیونکہ جہاں میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں سر وہ بڑا امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے کہ دیکھیں ہم نے بڑا خاص طور پہ 80s میں 90s میں یہ انٹرپریٹیشن بہت زیادہ زور پکڑ گئی کہ ہم نے اب دنیا کو، اللہ نے کو ہمارے پہ فرض کیا ہے کہ ہم نے اب دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے تلوار کے زور پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے. پھر سر ہماری کچھ انٹرپریٹیشنز تھیں جو کہ پچھلے 100-150 سال میں بڑی پاپولرائز ہو گئی. اب سر میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں مسلمان بڑے کھلے دل سے سوچیں ذرا کہ دیکھیں ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مسلمان کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اب آپ بلاسفمی کے اوپر سزائیں دیں، اپوسٹسی پہ سزائیں دیں، یا دین کو نافذ کرنے کے لیے جنگ و جدال کریں. نہیں، اللہ نے صرف کہا ہے دین کو ایسا اچھے طریقے سے پیش کریں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی سر رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ پیس کے الفاظ کہتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تک کہہ دیا قرآن میں سر کہ ان کے خداؤں کو گالی مت دو، نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو برو اللہ کے نعوذ باللہ کہیں گے اور پھر تم لوگوں کو تکلیف ہوگی. وہ رب کیا یہ والے احکام دے سکتا ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پچھلے اتنے سال سے ہمارے اندر پاپولر ہیں؟ سر میں مقدمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو کامنٹ چاہتا ہوں. ہمیں سر مجھے اسلامیات میں پڑھایا گیا پاکستان کے اندر، اور باقی ہمارے بہت ذرا پاپولر انٹرپریٹیشن ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، اسلام نافذ کرنا ہے، اللہ نے ہمارا فرض کیا خلافت نافذ کرنی ہے. اس کے بعد سر غلامی کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں بہت زیادہ موسٹلی، اور بہت بڑے بڑے نام اس کو جسٹیفائی کرتے رہے کہ جی غلامی ختم نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد سر ہم یہ سر کاٹنے کی سزائیں ان کو بھی گلیمرائز کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہم گلیمرائز کرتے ہیں جو وائلنس پہ اور زبردستی پہ بیسڈ کرتے ہیں ان تھیری. اس کی سر پریکٹیکل ایپلیکیشن جو ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم خوف کھا جاتے ہیں. فار ایگزامپل داعش نے جو اقدامات کیے سر، آپ کیس بائی کیس چلتے ہیں، 2 منٹ دیتے ہیں. سر آپ مجھے بتائیں جو داعش نے اقدامات کیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کیوٹک سچویشن میں ہتھیار اٹھائے، انہوں نے کہا لو بھائی ہمیں پتا ہے نا اسلام کا حکم کیا ہے، ہم اس کو تلوار کے زور پہ نافذ کریں گے، ہم یزیدی خواتین کو انسلیو بھی کریں گے، ہم وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گردنیں بھی کاٹیں گے اپوسٹسی جاسوسی کے نام پہ، ہم خواتین کو زبردستی پردہ ان پہ نافذ کریں گے، وہی گلوز اور وہ والا، اور دنیا سے جنگ کریں گے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے. سر اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے مین سٹریم میجورٹی پبلک جو بات کرتے ہیں دین کے بارے میں، اس میں سے کون سی بات پہ وہ اختلاف کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں یہ واقعی سارے حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے، آج بھی گلیمرائز کیا جاتا ہے ورتگرل ڈرامہ دیکھ کے. تو اس کی ایپلیکیشن جب کرتی ہے داعش تو ہم خوف کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ اسلام میں سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ان کا طریقہ کار غلط ہے. سر یہ منافقت نہیں ہے؟ پھر تو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ باپ حمزہ بڑی بڑی عجیب بات ہے، اور میرے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب آپ کا نقطہ نظر غلط ہوتا ہے، اور allow us to say، ظاہر ہے کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو اس نقطہ نظر کے غلط ہونے کا احساس ایک تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنی عقل کو استعمال کرے کھلے ذہن کے ساتھ بغیر تعصب، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. دوسرا ایک شوق تھیراپی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے نقطہ نظر کے بارے میں ایسی باتیں دیکھنے کو مل جائیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہ رہے. اس کے بعد بھی اگر لوگ اصرار کریں، انسسٹ کریں، تو پھر واقعی بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت مایوسی ہوتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء جس
دین کو پریزنٹ کرنے، پروموٹ کرنے کی آئیڈیل شکل پیش کرتے رہے ہیں جہاد کے نام پر. یہ جو داعش، آئسس، یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہیں اور نہ جانے اور کون کون لوگ ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اصل میں اسی نقطۂ نظر کی آپ سمجھیے کہ ایڈوانسڈ شکل ہے، پریکٹیکل، الاؤ می ٹو سے اس کی ایک لحاظ سے آئیڈیل شکل ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے تو اس کو صرف ایک نیریٹو کے طور پر مانا ہے اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ تو نکل آئے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب دو میں سے کوئی ایک امکان تھا ان لوگوں کے پاس کہ جو باقی ایک بڑی تعداد میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نقطۂ نظر کو تو ابھی بھی مانتے ہیں کہ یہی صحیح نقطۂ نظر ہے، لیکن ان کو جوائن نہیں کرتے. یا تو وہ ان کو جوائن کریں اور ان کو سپورٹ کریں، یا پھر مان لیں کہ یہ نقطۂ نظر غلط ہے. انفارچونیٹلی حمزہ، ابھی تک ہماری ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے دونوں میں سے کوئی چیز اختیار نہیں کی ہے. یہ جب صورتحال وہاں تک پہنچ گئی کہ آرمی پبلک سکول میں ہمارے بچوں کو انہوں نے ذبح کیا، تو تب جا کے خدا کا شکر ہے کہ ان کے خلاف اقدامات شروع ہوئے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے اس مذہبی نقطۂ نظر کو ری وزٹ کیا؟ انفارچونیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ اکثر نے نہیں کیا، اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. دنیا ایک امتحان ہے. آدمی ایک نقطۂ نظر قائم کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ نہیں اس میں خامیاں ہیں، دوسرے کو اختیار کرتا ہے. لیکن اگر آپ عقل کو استعمال نہیں کر رہے، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال کو اتنا ایمفسائز کیا ہے کہ جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، وہ قرآن نے کہا جی کہ they are worse than beasts. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین حیوان اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنے مکروہ شکلیں اس نیریٹو کی آپ کے سامنے آ گئیں، اس کے بعد بھی اگر آپ اس بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ معاف کرے کوئی آسمان سے حادثہ آئے گا، کوئی عذاب آئے گا، تو تبھی ہم اپنی آنکھیں کھولیں گے. لیکن تب آنکھیں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سر میں عرض کروں کہ عذاب تو آیا ہوا ہے، کیونکہ یہیں پہ میرا ایک اگلی سوال بھی ہے، آبزرویشن بھی ہے. کیونکہ سر ہمارا آڈینس کے لیے مقدمہ یہی ہے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارے اللہ تعالیٰ، ان کی شخصیت ہی کچھ اور ہے، ان کے مطالبات ہی کچھ اور ہیں، اور جو پریولنٹ موسٹلی ہمارے آئیڈیاز سرکولیٹ کرتے ہیں مسلم امہ میں پچھلے بہت عرصے سے، وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ. سر اگلی آبزرویشن یہ بھی ایک ریشنل ریئلائزیشن بھی ہے کہ دیکھیں سر، پوائنٹ یہ تھا جو مین سٹریم ہمارا پہنچایا جاتا ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کے لیے اٹھ پڑیں. اور سر میں افغان طالبان کو کاؤنٹ نہیں کر رہا، بیکاز وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، باقی ہمارا اپنا معاملہ ہے. یہ باقی جو گروپس ہیں، میرا سوال ہے سر، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی اللہ کے نام پہ آپ اٹھیں اور جنگ کریں غیر مسلموں سے، فاسقین سے، مسلمانوں میں بھی جو آپ کو لگتے ہیں کہ وہ ہپوکریٹس ہیں اور جو کفار کا ساتھ دیتے ہیں، جنگ کریں ان سے آپ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے بھیجے گی مدد کے لیے. یہاں سے میرا ایک سوال ہے، پچھلے 100 سال سے آپ شروع کر دیں مسلم بردرہڈ سے لے کے جو سید قطب صاحب کے بعد ہوا، اس کے بعد القاعدہ بھی آئی، داعش بھی آئی، بوکو حرام بھی موجود ہے. سر اتنی تحریکیں اٹھیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنی پھینٹی پڑی ان کو، اتنی پھینٹی پڑی ان کو کہ سر آج ان کا نام و نشان بھی تقریباً نہیں نظر آتا ہمیں، اور وہ پھینٹی غیر مسلموں نے ہی آ کے ماری ان کو. تو سر ایک پھر عقلی طور پہ ایک مسلمان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یار اگر پچھلے 100 سال میں ہم اپنے آدھے سے زیادہ ملکوں کو کھنڈر بنوا چکے، تو پھر یہ نیریٹو اب ری تھنک کرنے کی نہیں ضرورت کہ آپ اللہ کے نام پہ کلاشن کو اٹھائیں، غیر مسلموں سے جہاد کریں، اور ایسے دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. تو سر یہ حالات دیکھ کے پھر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید یہ غلطی بلیف ہو سکتا ہے اور ہم قرآن کو ذرا دوبارہ ریوزٹ کریں. دیکھیں یہ جو واقعات ہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی اوپنرز ہیں. لیکن آئی اوپنرز کن کے لیے؟ جو آئیز اوپن کرنے کے لیے تیار ہیں.
حمزہ میرا ایک بڑا پرابلم ہے فلسافیکل، میں آنیسٹلی کہتے ہوئے بھی اس کو ڈرتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں اس بات پر. نہیں سر، آپ نہ ڈریں، آپ امریکہ میں ہیں، ڈرنے کی تو مجھے ضرورت ہے، لیکن آپ کھول کے بولیں، کوئی مسئلہ نہیں سر. دیکھیں، جب آپ اللہ کی بات پر غور کرتے ہیں، آپ اس کو سچائی جانتے ہیں نا، اور جتنا غور کرتے ہیں، جتنا ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی سچائی آپ پر اتنی واضح ہوتی ہے. تو آپ یہ جب سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار پر اتنی کیوں ناراض ہوتے ہیں، آخر جرم کیا ہے ان کا؟ بھئی اگر آپ غور کریں، جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ، ابو جہل، ابو لہب کا مقدمہ یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اچھا بھلا چلا آ رہا ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو نہیں مانا، بلکہ ایک جرم قرار دیا کہ جو کچھ یہ مان رہے ہیں اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یہ آخری حد کے مجرم ہیں. جو پرابلم پیدا ہوتی ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی واز دا کرائم، دا ایول. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ اصل میں ان کا تکبر، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، اپنے نقطۂ نظر کو حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی نظر ثانی کرنے سے انکار، اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنے تعلقات، یہ جرم تھا ان کا. حق آ گیا اور انہوں نے اس کے باوجود حق کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا. جو پریشان کرتی ہے مجھے بات وہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اے میرے رب، کیا یہ جرم جو بھی کرے گا وہ اسی درجے کا مجرم سمجھا جائے گا؟ آنیسٹلی بہت پریشانی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ یار یہ تو جرم بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی حادثہ، کوئی آئی اوپنر ان کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور ان کو اپنے نقطۂ نظر پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پریشانی کی اور لوگوں کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ وہ ذرا قرآن مجید کو دیانتداری کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے، اور اللہ سے دعا کریں اور اس سے یہ پوچھیں کہ خدایا صحیح بات کیا ہے. اس لیے کہ جو بات ہم نے اب تک صحیح سمجھی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھائی فرشتے کیوں نہیں آئے؟ پچھلے 100 سال 150 سال سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، کسی کیس میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، ان کی مدد کے لیے بھی کوئی فرشتے آتے اور دشمن کے مقابلے میں یہ سرخرو ہوتے. پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور معاشی طور پر بدحال ہو رہے ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنی اوپینین کو بدلنے، وزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. سر ایک یہاں چھوٹا سا پوائنٹ اور پھر ہم موو فارورڈ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ لوگ یہ سوچیں سر کہ نہیں نہیں جی اصل میں وہ تو صحیح مسلمان تھے ہی نہیں، نہیں 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 نہیں، طریقہ کار غلط تھا، یا سارے مسلمان مل کے کریں گے تو پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے. سر دیانتداری سے دیکھیں، داعش بہرحال ایک مکروہ آرگنائزیشن ہے. القاعدہ، یہ بoko حرام، مظالم کی انتہا کی ہوئی ہے انہوں نے. سر لیکن آپ ذرا لوگوں پہ غور کریں، دیکھیں اٹ ٹیکس اے ویری 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 عجیب قسم کا انسان ڈیڈیکیشن کے لحاظ سے کہ جو اپنا گھر بار چھوڑے، اپنے ملک چھوڑے، کمفرٹس، اور جائے اور وہاں پہ وار زون میں چلا جائے اور لڑے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. تو سر اگر یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہوتی جو کہ رائج ہے، تو وہ لوگ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کہ فرشتے ان کے لیے اتریں، جو اپنی زندگی کی کمفرٹس چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے، کلاشن کوفیں اٹھا کے کوئی سیریا چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی عراق چلا گیا، کوئی افغانستان چلا گیا. تو فرشتے ان کے لیے نازل ہونے چاہیے تھے. مجھے تو نہیں اختیار نظر کہ آج میں فیصلہ کروں کہ نہیں نہیں نہیں، اصل میں فرشتے ان کے لیے اس لیے نازل نہیں ہوئے اور ہم کریں گے تو اس لیے نازل ہوں گے. خالد صاحب، آپ اگر کبھی ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کی نمازوں میں جو خلوص ہے، جو انہماک ہے، وہ عام طور پر تو ہمیں میسر ہی نہیں آتی. لیکن بہرحال چونکہ نقطۂ نظر غلط ہے، خدا کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے یہ تمام تر قربانی، یہ تمام تر اخلاص، اس کا نتیجہ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا. اس وجہ سے زیادہ دکھ ہوتا ہے
کہ یہ لوگ کہ جو اتنے آگے بڑھ کر اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو دین انہوں نے سمجھا ہے اس کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں، اے کاش کہ ان کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے تو یہ دین کو پھیلانے کے لیے بہترین رویہ اختیار کریں، اپنی کوششوں کو، انرجیز کو صرف کریں۔ لیکن بہرحال جی ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں، ہم تو لوگوں کو سمجھا ہی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر لوگ بات نہیں مانتے تو بہرحال اپنا کام کیے جاؤ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ کے سامنے یہ معذرت پیش کرنی ہے کہ ہمیں جو بات سمجھ میں آئی تھی ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بالکل سر، اور کیونکہ وی ہیو ٹائم، شکر ہے اللہ کا، لوگوں کو ہم یہی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عام مسلمان سے مطالبہ ہرگز نہیں ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں جہاں آپ کو فریڈم ہے اپنے ریلیجن کو پریکٹس اور پریچ کرنے کی کہ آپ لڑنا شروع کر دیں وہاں پہ اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے کے بعد آپ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، دیانتداری سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور پھر جتنا وقت اور انرجی نکلتی ہے اس کو دنیا کے سامنے بس رکھ دیں اور قرآن کی اس آیت پہ وہ لوگوں کو عمل کرنے دیں کہ چاہے تو شکر اختیار کر لو اور چاہے تو کفر اختیار کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ عمل کرنے دیں کہ اب حق کو باطل سے بالکل کلیئرلی جدا کر دیا گیا ہے for people to choose and la ikraha fi الدین and there should be no compulsion in religion۔ یہ ہے وہ پروردگار جس کو میں نے بھی ڈسکور کیا اور اس کی اسکالرلی میں نے اوتھینٹیکیشن پائی، and I'm absolutely 100% کنٹینٹ آن دس فیکٹ۔ سر ایک اور چیز آخر میں بفور وی موو آن ٹو دا اگلا کوشچن جو ہیل کے بارے میں تھا کہ ہیل کیوں بنائی اتنی اچھا اللہ میاں نے، سر وہ یہ ہے کہ دیکھیں کور ٹو کور خود دیانتداری سے پڑھ کے بہت مشکل ہے کہ آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچ پائیں کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اجازت دی ہے کہ کھلے ظلم کے فساد کے خلاف سیلف ڈیفenس میں اور ریلیجس پرسیکیوشن کے خلاف یہ اجازت ہے ہمیں ہتھیار اٹھانے کی، وہ بھی اولو الامر کے اندر خود نہیں۔ لیکن سر اگر کوئی قرآن اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے زیادہ تر لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے تو بالکل ہی وہ کر دیا ہے، اسلام کو جو ہے ایک وہ بنا دیا ہے بالکل ہی، کیا کہتے ہیں سر وہ کانٹے ایک ہوتے ہیں اور ایک کانٹوں کے بغیر ایک چیز ہوتی ہے بنا دیا آپ نے، اور ویسٹ کو پلیز کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کا بنا دیا۔ سر کہیں یہ ایروگنس تو نہیں ہے کہ میرا ملک غلبہ پائے دنیا میں، میری قوم غلبہ پائے دنیا میں، اسی کو ایکسٹینڈ کر لیں، میرے پیغمبر کا دین غلبہ پائے دنیا میں، میری انٹرپریٹیشن غلبہ پائے دنیا میں، میرا گروہ میرے لوگ غلبہ پائیں دنیا پہ۔ تو سر کہیں یہ تو نہیں، یہ بھی دیکھیں شیطان کو ابلیس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ سر کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اپنے اندر کے جو ایک ایروگنٹ جذبات ایگوئسٹک ہوتے ہیں کہ میرے لوگوں کا غلبہ ہونا چاہیے، جو بہرحال ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے مذہب کے مطابق، اور اس کو ہم سم ہاؤ ان پاپولر انٹرپریٹیشنز کے ساتھ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ اٹ از نتھنگ بٹ ایروگنس کہ میرا غلبہ، ہمارا غلبہ ہو جائے دنیا کے اوپر۔ دیکھیں اس کا بڑا غالب امکان ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ لوگ اس کو سوچیں کہ کہیں یہ محض اپنے قوم کے اور اپنے علاقے کے جو طور طریقے ہیں ان کو غالب کروانے کے لیے ہم کسی خاص انٹرپریٹیشن کو مان رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جذبہ تو جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہر قوم میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو RSS والوں نے جو حرکتیں کی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، ان کے اندر بھی بڑا جذبہ ہے، تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسلام سچائی کا نام ہے، سچائی کو دریافت کرنا، سچائی کو اختیار کرنا، سچائی کو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اور یہ جو آپ نے ایروگنس کی بات کی ہے، میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایروگنس دو چیزوں کا، دو رویوں کا نام ہے کہ جس کو قرار دیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھیں، اور دوسرا آپ حق کے آگے اکڑ جائیں، حق کو ماننے سے انکار کر دیں۔ سو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمبل طریقے سے اپنے نظریات پر، اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں، دوسرے کی بات دھیان سے سنتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، ہم انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں نہیں پکڑا جائے گا، گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے پکڑا جائے گا، کہ آپ کے پاس موقع تھا، آپ سوچ سکتے تھے، آپ نظر ثانی کر سکتے تھے، مگر آپ نے سوچنے، سمجھنے، سننے، دیکھنے، عقل سے کام لینے کے دروازے ہی بند کر دیے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے باتیں غور سے سنی ہیں، ہم نظر ثانی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنا نقطۂ نظر ہی سمجھ میں آتا ہے۔ سچی بات ہے، پھر میرے پاس کوئی کسی کو بلیم کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن کیا واقعی وہ ری وزٹ کرتے ہیں دوبارہ ہمدردی کے ساتھ دوسرے نقطۂ نظر کو سوچ کے اپنے نقطۂ نظر کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ سر آئی اگری وتھ یو، اور اسی پالیسی کے تحت آئی کیپ میکنگ شور کہ میں جو اپوزٹ سائڈ کے بڑے نام ہیں جیسے سید قطب صاحب ہیں، اسرار صاحب ہیں، مودودی صاحب ہیں، میں میک شور کرتا رہتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں، ان کے خیالات کے بارے میں ویڈیوز بھی دیکھتا رہوں، اور کہیں کہیں کچھ ملے تو پڑھتا بھی رہوں، تاکہ آئی کیپ میکنگ شور کہ جس چیز کو میں اپنے ذہن میں غلط سمجھ رہا ہوں اس کا کوئی ایسپیکٹ تو نہیں مس ہو گیا، اینڈ آئی ایم آلویز اوپن کہ کوئی نئی انٹرپریٹیشن آپ بتا دیں۔ جائے سر ایک بندے نے بڑی لیجنڈری انٹرپریٹیشن دی کہ جی دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ خلافت نافذ کرنا دنیا کے اندر۔ سر میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا سر اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ سر بتائیں۔ نہیں، وہ تو خیر جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا تھا، ظاہر ہے کہ صاحب اقتدار بنانا تھا، وہ تو انسان تھے، اور فرشتوں نے جو اس کے اوپر اپنا اعتراض پیش کیا وہ یہی تھا کہ اس کے نتیجے میں تو زمین میں فساد مچے گا اور وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو جواب دیا اس بات کا، وہ جواب اصل میں آدم علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے ان انسانوں کو پیش کیا کہ جو اس اقتدار کے باوجود اچھے رہیں گے۔ سو اصل میں یہ جو اللہ کی اسکیم تھی خلیفہ بنانے کی، اس میں جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کو اختیار ملے گا، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے۔ تو اللہ کے اس فیصلے کا مطلب یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اختیار ہی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کے دین کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ کی اس عالمگیر اسکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص فیچر رکھا انسانی پرسنالٹی میں کہ ایز اگینسٹ موسٹ ادر کریشنز فینومینا آف دا نیچر، کہ جو اللہ کی بات اس کے حکم پر مان رہے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یونیک مخلوق بنایا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں جواب دیں ہیں اپنے اس فیصلوں پر، اس لیے کہ ایک جانب ہم جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور دوسری جانب ہم کو اختیار ہے کہ چاہے ہم صحیح کو اختیار کریں چاہے غلط کو اختیار کریں، جس کا کوئی تعلق اس خلافت سے نہیں ہے، کہ جس کا ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں بن گیا ہے۔ وہی اس وجہ سے کہ بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں نے اقتدار سنبھالا، اور خلفائے راشدین نے جو جس طرح سے اللہ کے دین کے اصولوں کے مطابق اپنے فیصلے کیے اور لوگوں کو کی دیکھ بھال کی، لوگوں نے اس کو ایک خاص نام دے دیا، جبکہ یہ نام ہمارے دین میں، قرآن میں، حدیث میں اس طرح سے بیان ہی نہیں ہوا ہے۔ بالکل سر، ہے نا، لو اٹ جب کانورسیشن نیچرلی ہی آگے چلی جائے، کیونکہ اب ہم نے سر ڈسکس کرنا ہے کہ ہیل پھر کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے بڑا کی ورڈ استعمال کیا سر، اختیار کا ورڈ۔ دیکھیں ہمارا مقدمہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے۔ ہم یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ رب رحیم، وہ رحمان ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتے، اور کسی کے اوپر پین انفلیکٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے، القدوس ہیں، ان سے صرف اچھائی کا ظہور ہی ہوتا ہے۔ اب سر سوال آ گیا، اور یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں، کہ پھر ہیل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، گاڈ ہیں، وہ تو بائی ڈیفالٹ ہی ایسے انسان ہی بنا دیتے کہ جنہوں نے بہرحال جنت میں ہی جانا تھا، تو ہیل بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور سر دوسری چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جی کتنا ظلم ہے، کتنی ایول ہے۔ سر میرا لے مین نقطۂ نظر قرآن کور ٹو کور پراپر انٹروڈکشن کے ساتھ پڑھا،
मुझे सिर्फ बहुत सादा बात समझ आई, आपने वर्ड यूज किया इख्तियार का, तो अल्लाह ताला ने तो पूरी स्टोरी बता दी है सर, कि किसी मखलूक को इख्तियार ये नहीं है कि वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की हुक्म अदूली करे, किसी के पास नहीं है ये। आप देखें, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो इंस्टिंक्ट के तहत ही काम करेगा। कुत्ते को आप नहीं देखते कि एकदम वो पोएट्री करना शुरू कर दे, या कुत्ता कहे जी मैंने इस पहाड़ को काट के अपना सड़क बनाऊंगा यहाँ पे, मैं नहीं कर सकते। इंसान ही वो मखलूक है जिसको ये इख्तियार है, और ये इख्तियार भी किसने लिया सर? हमने खुद लिया। हमने खुद लिया, अल्लाह ताला से पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। इख्तियार ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म की हुक्म अदूली कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि हम जो जी चाहे कर सकते हैं। इसके तहत सर फिर कुछ लोग होंगे जो इस इख्तियार को गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इख्तियार होगा नहीं सर, फ्रीडम होगी नहीं। और जब गलत इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में भी ईवल होगी, और आखिरत में भी कोई सजा उनके लिए रखना जरूरी है। तो ये तो मेरिट का मामला है जो फ्रीडम के साथ बहुत जरूरी है, वरना तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस। हेलो सर। जी बिल्कुल, देखें गुजारिश ये है कि अगर तो सबको जन्नत में डालना था तो फिर तो ज़ाहिर है कि इख्तियार देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और ऐसी जन्नत हमज़ा कोई जन्नत होती भी नहीं। जन्नत का जन्नत बनना और इंसानों के लिए एक ऐसी जगह बनना कि जो अल्टीमेट कामयाबी की जगह होगी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा कि इंसानों को बताया जाएगा कि ये तुमने खुद अपने अमल से डिजर्व की है। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया की आजमाइश में भेजा था, जहां तुमको इख्तियार मिला था। उस इख्तियार को तुम गलत भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन तुमने अल्लाह के बताए हुए रास्ते को सोच समझकर इस इख्तियार किया। दुनियावी टेम्पटेशंस को तुमने इग्नोर किया, और अब तुम इस जन्नत में जाओ। ये तुमने डिजर्व की है, तुमको अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दी है। शाबाश, वेल डन। ये है असल में उसके इनाम होने का असल पहलू। वरना आपको मालूम है, बहुत से पिटे हुए रईसजादे होते हैं, पैदा होते हैं नेमतों में, और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि जो कुछ उन्हें मिला है ये कोई नेमत है। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अर्न करते हैं, तो आपको एक खुशी का, मुसर्रत का एहसास होता है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई इसीलिए है कि दुनिया की जिंदगी में इंसानों को वो आज़ादी देकर, सारी आज़ादी तो अल्लाह के पास है, लेकिन उसने अपनी आज़ादी में से कुछ हिस्सा इंसानों को दिया कि तुम वक्ती तौर पर मनमानी करो जो चाहो। यही वजह है कि फरिश्ते घबरा गए कि खुदा ये क्या होने वाला है, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कि उन्होंने तो इस तरह की चीज, या हो सकता है पहले आई एम श्योर जिन्नों को भी देखा होगा, जिन्नात के अंदर बिल्कुल। जिन्नात के अंदर, और अब ये इंसानों के अंदर, तो ये सोचते होंगे कि ये इसकी क्या वजह है। हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर उनको एक्सप्लेन किया कि तुमने तो असल में पिक्चर का एक एक साइड देखी है कि लोग उसको मिसयूज करेंगे, दूसरी साइड देखी नहीं कि इसको पॉजिटिवली भी लोग इस्तेमाल करेंगे। और यूं अल्लाह ताला ने कुछ नेक लोगों को इंट्रोड्यूस कराया फरिश्तों के सामने। जहन्नुम क्यों है? देखिए, बात यह है कि अगर इस इम्तिहान में दोनों नतीजे नहीं निकलने थे तो फिर ये इम्तिहान होना ही नहीं था। आप ये देखिए कि खुदा ताला रहीम और करीम है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो इस बात को बर्दाश्त करे कि कुछ लोग हैं कि जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जुल्म करते हैं, मर्डर करते हैं, और उसके बावजूद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टस से मस नहीं होते। उस खुदा ने, हमने अभी ये डिस्कस किया पिछले किसी प्रोग्राम में, इस बात की इसके बावजूद गुंजाइश रखी है कि लोग बड़े बड़े जराइम करें कि वो तौबा कर लें, वो माफ़ी मांग लें और अपने आप को ठीक कर लें। लेकिन अगर कुछ लोग अल्लाह के दिए हुए इस इख्तियार को जानते हुए कि सही क्या है और गलत क्या है, अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं, और मैं फिर कहूँगा सिर्फ करते ही नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो ये करते चले जाते हैं, उस पर इंसिस्ट करते हैं, उसके बाद अगर उनको सज़ा मिलती है
تو اس سزا کو ڈیزرو کرتے ہیں. میں اگر آپ ہمارے پاس وقت ہے تو میں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں, شاید اس جی کو سر. اسپینڈ کر سکیں. 2 چیزیں البتہ لوگوں کو جو کھٹکتی ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو جہنم کی شکل بیان ہوتی ہے جس طرح سے, اس کو دیکھ کر, اس کو سوچ کر آدمی کہتا ہے کہ یہ سزا, اور پھر یہ لمبی سزا, جبکہ زندگی تو بہت چھوٹی ہے نا, کمپیئر ٹو 60 70 100 ایئرز آف لائف, بہت لمبی ہے. تو یہ کیا فیئر ہے؟ اور دوسری جو پرابلم اسی سے ملتی جلتی, پرابلی اس سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایٹرنٹی, کہ وہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ 2 جینوئن سوالات ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں. سر بسم اللہ, وی ہیو اباؤٹ 7 منٹس لیفٹ. بسم اللہ, اور اس کو کنٹینیو بھی کریں گے اگلے ایپیسوڈ. دیکھیں, ایک تو یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ یہ کوئی اصول ہے کہ اگر آپ نے 5 منٹ کوئی غلط کام کیا تو 5 منٹ ہی آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ ایبسرڈی ہے, ایسا نہیں ہے. دنیا بھی ایسا نہیں مانتی. آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سے اب ممالک ہیں, بہت سی سوسائٹیز ہیں کہ جو کیپٹل پنشمنٹ کو نہیں مانتے کہ اسے امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کے بدلے میں قتل نہیں کرنا چاہیے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ قتل کرنے والے کو قید کی سزا دیتے ہیں. کتنی؟ بعض اوقات زندگی بھر, بعض اوقات 30 سال, 25 سال, 20 سال. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کرنے والے نے تو قتل کیا تھا ان اے میٹر آف سیکنڈز, سزا آپ دے رہے ہیں 25 سال, 30 سال. تو یہ کیا انصاف ہے؟ یہ بالکل انصاف ہے. یعنی جتنا ایک انسان سمجھ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل کا جرم بہت گھناؤنا ہے. ایک انسانی جان لے لی گئی ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ بندے کو قتل نہیں کرتے اور اس کو ایک جگہ میں محدود کر لیتے ہیں, کنفائن کرتے ہیں, تو یہ ظاہر ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. تو یہ تو مذاق ہوگا کہ آپ اس کو 5 منٹ کنفائن کر کے باہر نکال دیں. تو آپ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ اس کے مقابل میں انصاف کرنے کے لیے اس کی ڈیوریشن کو لمبا کر دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سزا دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کس نے کون سا جرم کیا, کن حالات میں کیا. یہ حمزہ میں اور آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو جرائم لوگ کرتے ہیں یہ کتنے گھنونے ہیں اور ان کی سزا کیا ہونی چاہیے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, ان کو اختیار و ارادہ دیا, ان کو عقل دی, ان کو ریسورسز دیں, ان کو والدین دیے, ان کو جان پہچان والے لوگ, رشتہ دار دیے, اور دنیا میں زندگی دی اور اس میں مزے کرنے کے امکانات دیے. یہ سب بغیر ڈیزرو کیے انسان کو ملا, اور انسان زندگی بھر اللہ کی مخالفت کرتا رہا, اس کے طریقوں کی, اس کے بتائے ہوئے میسیجز کی. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ اور جانتے بوجھتے ہوئے سر کہ میرے پروردگار کے ہیں یہ, اور میں نے ماننے سے انکار کر دیا. ایبسولوٹلی. دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایٹرنٹی. یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل چیز ہے سمجھنی, لیکن اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ہود میں سورہ نمبر 11, if I'm not wrong 118 نمبر آیت ہے یا اس سے پہلے چند آیات پہلے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ کے جو بدبخت ہیں, جنہوں نے غلط رویے اختیار کیے ہیں, یہ جہنم میں جائیں گے, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے, ما دامت السماوات والارض, جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں, الا ما شاء ربک, سوائے اس کے کہ جو تمہارے رب نے چاہا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کا پروجیکٹ بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کی ایک ڈیوریشن ہے, اور وہ اسی حد تک سزا دے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں یہ سزا ملے گی ہمیشہ کے لیے, تو یہ سزا اصل میں ان کے اسکول یا کالج کے ڈیوریشن تک کی ہوتی ہے. یہ بیان ہے. ظاہر ہے کہ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جنت بھی
اسی طرح سے ٹائم بارڈ ہوگی نہیں. اگلی آیات میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات جنت کے لیے بھی فرمائی کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں سوائے اس کے کہ جو تمہارے رب نے چاہا، عطان غیر مجزوز، یہ وہ عنایت ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. سو اللہ کا انصاف آخری حد تک جس کو انصاف کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا. جن کو سزا ملے گی وہ اس لیے ڈیزرو کریں گے کہ سزا کہ انہیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ دنیا کی لالچ اور خواہشات میں ایسے مشغول ہو گئے، obsessed ہو گئے کہ انہوں نے کبھی صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اس کی طرف مائل ہی نہیں. بالکل سر. ایپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے سر یہ کہنا ٹھیک ہوگا جس صورت اور ورس کا آپ نے حوالہ دیا اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جنت میرا وعدہ ہے، ہمیشہ کی جنت، اور آپ کا رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اور جہنم کو سر اللہ تعالیٰ نے اپنی دھمکی قرار دیا اور آگے کہا کہ تیرا رب جو چاہے کرے. یہ ٹھیک خلاصہ سر اس کا؟ ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. یہ سورہ ہود میں ہے اور بالکل سر. آخری آیات میں ہم اس کو تلاش یعنی کہ سر وہ دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عین ممکن ہے کہ اپنی سزا آخری حد تک بھگتنے کے بعد ہمیشہ کی موت دے دی جائے. اور آپس کی بات ہے سر، ہمیشہ کی موت الٹیمیٹ سزا ہے. امیجن یو ڈو ناٹ ایگزسٹ ناؤ فار ایور، آپ گئے. کیوں سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں تو وہ کسی صاحب کی بات سن رہا تھا، میں ایبسلیوٹلی ایگری ود اٹ، کہ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا ایتھیسٹ اور اس طرح کے نظریات رکھنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد سب کچھ ختم ہے، اس سے زیادہ گلوم، اس سے زیادہ انسان کے لیے پیسمزم اور سزا اور کیا ہو سکتی ہے. یار اتنی بہترین زندگی ملی، اور کیوں ملی؟ کچھ دنوں کے بعد آپ ختم ہو جائیں گے اور فنشڈ. اس کو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے ایتھیسٹ اگر ہے جس نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا اور جانتے بوجھتے ہوئے انکار نہیں کیا خدا کا، تو سر ممکن ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ دیکھو یہ سب اصل تھا، اب اوکے خدا حافظ فار ایور، گو ٹو سلیپ، ڈائے، یہی تو تم چاہتے تھے، جو چاہتے تھے مل گیا. سر یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہم اسی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں گے جو ہماری ہیلتھ کے بارے میں. اس کے بعد سر ایک میری ریکویسٹ ہے، یہ بڑی بہت زیادہ زور سے، کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح انٹروڈکشن سے پڑھا جائے، تو ذرا تھوڑا بتا بھی دیں کہ وہ انٹروڈکشن کیا ہے. تو سر یہ بھی ایک پوائنٹ ڈسکس کر لیں گے، اینڈ دین وی موو ٹو مائی فیوریٹ جو اینڈ ٹائمز کے اوپر ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، پھر فائنلی ہم اس کی طرف بڑھیں گے. سر آج کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ سر سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.